अफगानिस्तान जे हवाले सां रिपोर्ट अवां ॾिठी। अफगानिस्तान जी वधीक सूरत हाल ते ॻाल्हाइण लाइ असां राब्तो कयो आहे। रिटायर्ड मेजर आहिनि इनामुल हक साहब। इनामुल हक साहब बहुत शुक्रिया। सर, आगाज़ इससे करते हैं कि अफगानिस्तान के जो सफ़ीर की बेटी का अगवा का मामला है, उसके बाद अफगान सफ़ीर को वापसी बुला लेना, इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात मजीद बिगड़ते नज़र दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? शुक्रिया एसएन टीवी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया है, इनवाइट किया है। मैं जो अफगान सफीर की बेटी है, इसका जो अगवा है, अभी तक वो सिचुएशन कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर किसी किस्म का कमेंट करना इस वक्त मुनासिब होगा। मेरा ख्याल है दोनों हुकूमतें उसको डील कर रही हैं और उसमें मुताल्लिक़ एजेंसी जो है वो ऑलरेडी इस पर काम कर रही हैं। सर, जहाँ तक अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात का ताल्लुक है, तो अशरफ गनी और उसकी जो हुकूमत है और ये जो अफगानिस्तान में हुक्मरान टोला है, हमदुल्ला मुहिब है और ये बाकी लोग हैं, तो ये सारे मेरे ख्याल में, और मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के परवरदा हैं और ये कभी पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हो सकते और ये मुखलिस नहीं रहे हैं। और अफगानिस्तान का अमन बिगाड़ने में इनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। जो तालिबान के साथ मुआहदा हुआ था पिछले साल अमरीकी हुकूमत का, उस मुआहदे में उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इन लोगों ने बहुत लेतो लाल से काम लिया है और इसी वजह से सूरत हाल इतनी खराब हुई है। मुझे थोड़ा सा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा मीडिया या बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा उजागर नहीं कर रहा कि अफगानिस्तान में अगर सूरत हाल बिगड़ी है तो उसका जिम्मेदार कौन है। आई वुड पुट द ब्लेम फेयरली एंड स्क्वेयरली ऑन दिस रूलिंग क्लीक, जिन्होंने मुआहदे की मुख्तलिफ शिकों की पासदारी नहीं की है। तालिबान की तरफ से किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, जो खिलाफ वर्जी हुई है वो अफगान हुकूमत की साइड से हुई और उसी वजह से हालात खराब हुए हैं। और दूसरी एक चीज़ जो मैं बिल्कुल बरमला कहना चाहता हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान के इस हुक्मरान टोले को अपने मसलों का हल अफगानिस्तान के अंदर तलाश करना चाहिए और ना कि उनको पाकिस्तान को उसके लिए ब्लेम करना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की अवाम ने अफगान भाइयों के साथ हर तरह से ताउन किया है। 30 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजीज 20 साल से हमारे पास हैं। अफगानिस्तान के लोग तालीम के लिए पाकिस्तान आते हैं, क्रिकेट सीख कर गए हैं और हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अफगानिस्तान के लोग इलाज करने के लिए पेशावर और बलूचिस्तान के अस्पतालों में आते हैं और दूर दराज सूबों से भी आते हैं, तखार से आते हैं, बदख्शान से आते हैं, बादगीर से आते हैं। ये वो सूबे हैं जो कंदोज से आते हैं, ये वो सूबे हैं जो कि बाकी सेंट्रल एशियाई रियासतों के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन वहाँ भी अगर कोई जख्मी होता है या बीमार होता है तो वो पाकिस्तान के अस्पतालों में आते हैं क्योंकि ये ममालिक उनको अपने मुल्क में आने की इजाज़त नहीं देते। इसके अलावा समाजी तौर पर पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर ताउन किया है। अफगान भाइयों को पाकिस्तान ने काम के मौके फराहम किए हैं, इनको एक मुतबादिल घर दिया और बहुत से लोगों ने तो परमानेंट घर बना दिया पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान ने इस्लामी हमीयत के जज्बे से और एक मुसलमान होने के नाते से और एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते से भरपूर ताउन का मुजाहिरा किया है। अच्छा सर, साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अफगानिस्तान को बाज़ कुव्वतें खाना जंगी की तरफ धकेल रही हैं। ये कौन सी कुव्वतें हो सकती हैं? क्योंकि पाकिस्तान को तो सूट ये करता है कि अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। ये हामिद करज़ई कौन सी कुव्वतों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो कुव्वतें अफगानिस्तान में खाना जंगी चाहते हैं? देखें, अफगानिस्तान की सूरत हाल आपको बेहतर पता होगी। अमरीकी अफवाज ने और अमरीकी हुक्काम ने 2 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा खर्च किया है 20 साल के अरसे में, और बहुत से लोग जो कुछ नहीं थे वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए ये पैसा खा के, और ये पैसा सारा दुबई के बैंकों में। हामिद करज़ई और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो आपको अच्छी तरह पता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस ब्लेम गेम से अफगान को फायदा होगा। जो मैंने आपसे पहले लंबी चौड़ी बात की है कि एक आम अफगान जो है उसको पता है कि पाकिस्तान ने क्या किया है। सिर्फ ये हुक्मरान टोला और ये मगरब का जो परवरदा टोला है ये अपने तमाम मसलों का हल पाकिस्तान में तलाश करता है और अपनी तमाम नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता है, जो कि मेरे ख्याल में एक नामुनासिब बात है और एक गैर सही बात है।
اچھا سر، افغانستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کا تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے کہ افغانستان کی آج کی ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ امریکہ یا کوئی اور ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں جی، جو 2+2=4 کریں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ پچھلے 20 سال سے 50 سے زیادہ ممالک افغانستان میں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. 1,50,000 سے زیادہ فوج وہاں پہ قابض تھی. اس دوران لاکھوں افغان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لاکھوں افغان زخمی ہوئے ہیں. اور اس کے پیچھے جو امریکن حکومت کا ایک جو وجہ تھی افغانستان میں آنے کی، وہ یہ تھی کہ ان کی سرزمین سے کچھ لوگوں نے اٹھ کے امریکہ میں حملے کیے تھے، جس کا کبھی بھی کوئی واضح طور سے ثبوت نہیں مل سکا. اور اس کے امریکہ کے اور نیٹو کے آنے کے بعد ان لوگوں کے یہاں پہ جو مقاصد تھے وہ مسلسل تبدیل ہوتے رہے ہیں. افغانستان کی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دس از اے وار ان سرچ آف اے اسٹریٹجی. کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور یہ بعد میں امریکن گورنمنٹ کا جو ایک ادارہ ہے سگار، اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن، انہوں نے اپنی رپورٹس میں جو کہ واشنگٹن پوسٹ میں 1 سال پہلے شائع کی تھی، تسلیم بھی کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ سیاسی طور سے، فوجی طور سے، اخلاقی طور سے کرپشن کو ریموو کرنے کے لیے اور یہاں سے ڈرگ ٹریڈ کو ختم کرنے میں اور ایک قابل حکومت لانے میں مکمل ناکامی ہوئی. جی اچھا سر، دوحہ میں بین الافغان مذاکرات جو ہیں وہ بھی پچھلے 2 دنوں میں ہوتے رہے ہیں، اور اس میں یہ جو مطالبات کیے گئے ہیں کہ عبوری حکومت کا قیام، جنگ بندی اور طالبان قیدیوں کی رہائی، یہ تینوں مطالبے تو افغان طالبان کے ہیں. تو افغان جو سیاسی وفد وہاں گیا ہے اس نے کیا حاصل کیا؟ اور آج مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم بھی ہو گئے، تو اب ان مذاکرات کا کیا ہوگا؟ اور اس مذاکرات اگر نہیں ہوتے تو افغان طالبان جو ہیں وہ مزید کنٹرول کر لیں گے اس پہ، افغانستان پہ. اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ جی، دوحہ جو مذاکرات تھے 1 سال چل رہے تھے خلیل زاد کی سربراہی میں امریکی کی طرف سے اور ملا برادر کی سربراہی میں افغان طالبان کی طرف سے، اور انہوں نے ایک جامع معاہدہ 29 فروری 2020 کو لکھ دیا تھا جس میں امریکن اور طالبان کے دستخط ہو گئے تھے، اور 29 ملکوں کے نمائندوں نے اس سیریمنی کو، سائننگ سیریمنی کو اٹینڈ کیا. اب اس کے بعد اگر آپ اس معاہدے کی 3 اس کی شکات ہیں، پارٹ 1 پارٹ 2 پر 3 اس کے وہ ہیں. جو بنیادی بات طالبان نے کہی، انہوں نے کہا جی افغانستان کی سرزمین کو ہم کسی اور ملک کے لیے استعمال میں نہیں لائیں گے، نہ چھوڑیں گے کسی کو، نہ اجازت دیں گے. تو یہ انہوں نے کمٹمنٹ دی. امریکن سائڈ نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم 14 مہینے میں مکمل طور سے افغانستان سے انخلا کر جائیں گے، لیکن امریکہ نے بعد میں اس کی خلاف ورزی کی ہے اور بجائے 1 مئی کو نکلنے کے انہوں نے اس تاریخ کو بڑھا کے اب جو ہے وہ 11 ستمبر 2021 کر دیا ہے. تو یہ تو اس کے علاوہ طالبان کی طرف سے امریکن افواج پہ کوئی حملے نہیں ہوئے اس دوران میں، جبکہ امریکن افواج کی طرف سے، ان کی ایئر فورس کی طرف سے طالبان پہ کافی حملے ہوئے، اور تقریباً طالبان کی اپنی خبر کے مطابق 1000 سے زیادہ طالبان ان حملوں میں شہادت حاصل کر چکے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں افغان حکومت کو کوئی فریق نہیں بنایا گیا تھا، اور اس وقت بھی یہ مشاہدہ تھا کہ افغان حکومت کا فریق نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاہدہ شاید چلے گا نہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی امریکیوں نے ایک معاہدہ، ایک متبادل معاہدہ کر دیا تھا افغان گورنمنٹ کے ساتھ. ان کی گورنمنٹ کو فائنانشل سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا تھا. تو ایک قسم کا انہوں نے اس خلا کو، امریکہ نے اس خلا کو پر کر لیا تھا. جہاں تک اس معاہدے کے ناکام ہونے کی ذمہ داری ہے، میں اس ذمہ داری کو مکمل طور سے افغان حکمران ٹولے کے اوپر ڈالتا ہوں، کیونکہ 5000 قیدیوں نے رہا ہونا تھا اس معاہدے کے سائن ہونے کے بعد، جو طالبان قیدی تھے افغان حکومت کی تحویل میں. اور حامد کارزئی اور ان کے گروپ نے ان قیدیوں کو رہا کرنے میں لیت و لال سے کام لیا تھا. جب یہ قیدی رہا نہیں ہوئے تھے، جو کہ شرط تھی انٹر افغان ڈائلاگ کے شروع کرنے کے لیے، افغانوں کے درمیان باہمی بات چیت کو شروع کرنے کے لیے، چونکہ قیدی رہا نہیں ہوئے اس لیے ایک اعتماد کی فضا بحال نہ ہوئی اور وہ افغان ڈائلاگ شروع نہ ہو سکا، اور اس سے پھر مسائل بڑھتے گئے اور آگے بے اعتمادی کی ایک فضا پیدا ہو گئی تھی. اور ابھی لوگ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ شاید افغان میں سول وار ہوگی. تو یہ مطلب ہے ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. اب جو وہاں پہ پارلیز ہوئے ہیں جو لیٹسٹ ابھی ختم ہوئے بغیر کسی نتیجے کے، تو میرا نہیں خیال کہ افغان حکومت میں اس وقت کسی قسم کی کوئی اس کی سیاسی کوئی وقت ہے
کہ وہ طالبان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر ایک مساوی فریق کی حیثیت سے کوئی بات چیت کر سکے، کیونکہ سچویشن ان کے کنٹرول سے بہت نکل گئی ہے۔ افغانستان کے 421 صوبوں میں سے 250 سے زیادہ پر طالبان کا قبضہ ہے، 85% زمین پہ ان کا قبضہ ہے، اور تقریباً تمام بڑے بڑے شہر انہوں نے اپنے محاصرے میں لے لیے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے ایک نئی ملٹری حکمت عملی کے تحت افغانستان کو اس وقت اس پہ مطلب حکومت کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں ذمہ داری مکمل طور سے اس کے ان پارلیز کے ناکامی کے لیے میں افغان حکومت کو ٹھہراتا ہوں۔ اچھا سر، دوحہ میں بین الافغان مذاکرات جو ہوئے ہیں اس میں نفسیاتی برتری کسے حاصل رہی؟ افغان سیاسی وفد کو یا افغان طالبان جو تھا، طالبان کا جو وفد تھا انہیں نفسیاتی برتری حاصل تھی؟ دیکھیں، اس میں یہ کہنا کہ برابری کی بنیاد پر، میں تو اس کو بھی تسلیم کرنے سے برابری نہیں ہوں۔ یہ جو بات چیت ابھی ہوئی ہے دوحہ میں، یہ اس کو انگریزی میں لوگ کہتے ہیں سرنڈر ٹاکس تھی ساری کی ساری۔ نفسیاتی برتری تو دور کی بات ہے، نفسیاتی برتری طالبان کی رہی ہے، ابھی بھی طالبان کی ہے۔ انہوں نے ایک سپر پاور سے ڈیل کیا 1 سال تک، اور اپنی ٹرمز منوائی ہیں ان کے ساتھ۔ تو افغان طالبان، یہ افغان حکومت تو پھر ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، اسپیشلی انڈر دا پریزنٹ ملٹری سچویشن۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس وقت افغانستان میں زمین پہ جو فوجی سچویشن ہے، اس کے لحاظ سے تو افغان حکومت کا کسی طرح بھی کوئی برتری لینا یا ایون مساوی ہونا بھی بعید از قیاس ہے۔ اچھا سر، روس کی جانب سے امریکہ کو ایک پیشکش کی گئی ہے کہ وہ تاجکستان اور کرگستان میں امریکہ کو افغانستان پہ نظر رکھنے کے لیے فوجی اڈے دے سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ روس اور امریکہ کے تعلقات کیسے ہیں آپس میں، اور اس کے باوجود بھی امریکہ کو اڈے دینے کے بعد دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روس افغانستان کے ساتھ اپنے پرانا جو حساب ہے وہ برابر کرنے کے لیے امریکہ کی مدد کر رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ روس کی طرف سے ایسی کوئی سیریس آفر کی گئی ہے اڈے دینے کی، اور روس کی اجازت کے بغیر کوئی جو وسطی ایشیائی ملک ہے، سینٹرل ایشین کنٹری، کوئی بھی روس کی اجازت کے بغیر امریکہ یا اس کی فوج کو اڈے نہیں دے سکا۔ اگر ماضی میں تاجکستان یا ازبکستان نے اڈے پرووائڈ کیے تھے جو کہ بھی بند ہو گئے، تو وہ بھی روس کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ اس وقت روس میں ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے کہ وہ امریکی افواج کو اڈے دینا چاہتے ہیں۔ ان کو اس بات کا شدید احساس ہے کہ امریکی افواج کو اڈے دینے کی صورت میں طالبان اس کو زیادہ اچھا نہیں محسوس کریں گے، کیونکہ طالبان نے اوپنلی کہا ہے کہ اگر کوئی اڈے دے گا امریکی افواج کو یا لاجسٹک سپورٹ دے گا تو وہ ہم اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اچھا سر، تاشقند میں حال ہی کچھ دنوں میں تاشقند میں ہونے والے ایک اجلاس میں افغانستان کے صدر کی جانب سے پاکستان پر ایک بار پھر الزامات کی بوچھاڑ کی گئی ہے، لیکن وزیر اعظم نے ان تمام الزامات کو رد کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے کوئی شواہد بھی پاکستان کو دیے گئے ہیں یا صرف باتوں کی حد تک یہ الزامات ہی ہیں؟ افغانستان کی طرف سے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ رولنگ جو ٹولہ ہے یا جو حکمران ٹولہ ہے، اس کی طرف سے الزامات ہی ہیں بس۔ کبھی وہ گٹر کہتے ہیں اور کبھی غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہیں، اور میں تو اردو میں ایک محاورہ کروں گا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ تو اس وقت ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کریں، ان کا اپنے ملک میں کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اشرف غنی اور اس کا ٹولہ شاہی مان تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ افغانستان کی فوج کا 4 لاکھ کے قریب فوج تھی، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ فوجی سرنڈر کر چکے ہیں۔ ان کی ایئر فورس اڑنے کے قابل نہیں ہے، ان کے ہیلی کاپٹر زمین پہ تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اشرف غنی اور حکمران ٹولے کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، اور یہ ویسے بھی دوہری شہریت کے حامل لوگ ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی قسم کی سیریس پارلیس کرنے کی یا سیریس بات کرنے کے قابل ہیں، اور الزام تراشی کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی سیریس بات کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا ان کی کوئی خواہش ہے۔ تو خالی الزام تراشی پر اس وقت ان کا جو ہے وہ کام چل رہا ہے، اور وہ اس الزام تراشی کے ذریعے سے مغرب کی یا امریکہ میں کچھ جو محکمے ان کی ہمدردی لینا چاہتے ہیں جو کہ انخلا کے حق میں نہیں تھے۔ اچھا سر، 17، 18 اور 19 جولائی کو پاکستان میں افغان امن کانفرنس ہونی تھی، اس کے ملتوی ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ جو اوپن نیوز ہے وہ تو یہ ہے کہ
وہ چونکہ اشرف غنی نے جب یہ اعلان کیا تھا ماسکو میں اور الزامات پاکستان پہ ڈالے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے پاکستان میں سرکاری وفد بھیجنے سے بھی انکار کر دیا تھا. لیکن میری اطلاع کے مطابق طالبان کی طرف سے بھی کوئی حتمی طور سے فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ وہ اس کانفرنس کو اٹینڈ کریں گے یا نہیں. تو اس صورتحال کے پیش نظر وزارت خارجہ نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو عید کے بعد کسی مناسب تاریخوں میں کوارڈینیشن ہونے کے بعد مناسب تاریخوں میں اس کانفرنس کا عید کے بعد انعقاد ہو. جی اچھا سر، آخر میں جاتے جاتے یہ فرمائیے گا کہ سوویت یونین 10 سال افغانستان میں رہا، یو ایس 20 سال امریکہ میں گزارنے کے بعد ہار کے جا رہا ہے. اگر ہم دونوں کا کمپیریزن کریں کہ ہارنے میں کون جیتا، سوویت یونین جیتا یا امریکہ جیتا، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اچھا سوال ہے. دونوں برابر ہارے ہیں. دونوں سپر پاور کی ایک سپر پاور ہارنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، دوسری سپر پاور کو مسائل درپیش ہیں. اب اس سپر پاور کے ساتھ کیا ہوتا ہے، شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہے یا نہیں لاتا، جو مائیں جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، جن بہنوں کے بھائی شہید ہوئے ہیں، جن عورتوں کے سہاگ شہید ہوئے ہیں، جو بچے یتیم ہوئے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ان کا خون رنگ لاتا ہے اور کیا کرتا ہے، یہ ابھی دیکھنا ہوگا. لیکن مقافات عمل میں معافی مشکل سے ملتی ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے افغانستان کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی کی ہے تو افغانستان کا جانا ان کو بہت مہنگا پڑا ہے. خواہ وہ ماضی کی برٹش امپائر تھی یا ماضی قریب کی یونین آف سوویت رشیا، سوشلسٹ سوویت رشیا تھی، یا حال کی سپر پاور جو ہے امریکہ ہے. جی بہت شکریہ انعام الحق صاحب، آپ نے سین ٹی وی نیوز سے بات کی، ہمیں اپنا ٹائم دیا. ناظرین، پروگرام جو سلسلو جاری ہے تے وقت ہے بریک جو اسا سنگت رہ جو.